बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम पूरा सच के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान फ़ज़ाइल आसिम। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे उन मसाइल की जिसने हर पाकिस्तानी की ज़िंदगी को मुश्किल में डाल दिया है। एक तरफ तो बेरोज़गारी है और दूसरी जानब महंगाई का तूफ़ान है। आखिर हुकूमत के दावे और माशी सूरत हाल कब ठीक होगी और लोगों को रिलीफ कैसे मिलेगा और रोज़गार के मौके कहाँ हैं? आज के प्रोग्राम में हम इन सवालों के जवाबात को ढूंढने की, तलाश करने की पूरी कोशिश करेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज़ में हमारे रिपोर्टर राना जाहिद मौजूद है, लेकिन पहले हम चलते हैं अपने पैकेज की जानिब। पाकिस्तान में बेरोज़गारी और महंगाई की दोहरी मार ने मुआशरती ढांचा हिलाकर रख दिया है, जिससे हमारे माशरे में शदीद ज़हनी मसाइल जन्म ले रहे हैं। हालिया मुआशी जायज़ों के मुताबिक मुल्क में बेरोज़गारी की मजमूई शरह 21 साल की तकरीबन 7.1% तक पहुँच चुकी है, जबकि आला तालीम याफ्ता नौजवानों में ये शरह 14% से भी ऊपर बताई जाती है। दूसरी जानिब महंगाई की सूरत हाल पहले से कहीं ज़्यादा संगीन है, क्योंकि साल 2024 के और 25 के दौरान मजमूई महंगाई की औसत शरह 22 से 25% के दरमियान रही, जिसमें खाने पीने की अशिया 30% तक महंगी हुई। रिपोर्ट्स बताती हैं कि सिर्फ पिछले 2 साल में 18 लाख से ज़ायद नौजवान लेबर मार्केट में दाखिल हुए, मगर इनमें से तकरीबन निस्फ को मुनासिब रोज़गार नहीं मिल सका। इधर पेट्रोल, बिजली और गैस के नर्ख बढ़ने से आम घराने का माहाना खर्च 35% तक बढ़ चुका है, जिसका बराह रास्त असर कम आमदनी वाले तबके पर पड़ रहा है। माहिरीन खबरदार कर रहे हैं कि अगर रोज़गार के मौके और महंगाई पर कंट्रोल के लिए फौरी और सख्त मुआशी इक़दामात ना किए गए तो आने वाले सालों में ये बहरान मुतवस्सत तबके को शदीद दबाव में धकेल सकता है और समाजी बेचैनी मज़ीद बढ़ जाएगी और हमारे नौजवानों में मायूसी फैल जाएगी। जी नाज़रीन, पैकेज आपने मुलाहिज़ा किया। स्टूडियोज़ में हमारे रिपोर्टर राना जाहिद मौजूद है। राना जाहिद से जानते हैं कि आखिर लोगों को ये रोज़गार के मौके कब मुयस्सर होंगे, हुकूमत क्या इक़दाम ले रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़ज़ाइल, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। देखें, सबसे बड़ी अगर हम बात करें, आपने जिस तरीके से अपने इंट्रो में बताया कि जो हमारा पाकिस्तान का मसला है वो बेरोज़गारी और महंगाई है, वो बढ़ता जा रहा है और साथ साथ इसके करप्शन है। रिसेंटली IMF ने एक रिपोर्ट जारी की है 186 सफ़हात की, और वो पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान की हुकूमत के लिए एक चार्ज शीट साबित हो रही है। अब ये आप देखिएगा कि इस रिपोर्ट में उन्होंने क्या क्या जो है वो फैक्ट्स एंड फिगर जाहिर किए। हुकूमत की बहुत ज़्यादा कोशिश थी कि ये रिपोर्ट जारी ना हो, लेकिन IMF ने कहा कि अगर आप इस रिपोर्ट को जारी नहीं करेंगे तो जो फर्दर हमारे साथ जो आपके पैकेजेस होंगे वो डिले होंगे, वो सस्पेंड हम कर देंगे। अब देखें इस रिपोर्ट में क्या कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की जो मईशत है वो ज़बू हाली का शिकार हो रही है और मुल्क में तकरीबन हर साल 6.5% हमारी GDP का, जो कि तकरीबन $20 बिलियन बनता है, वो करप्शन हो रही है। $20 बिलियन की हर साल करप्शन हो रही है। और हमारे जो वसाइल है इसके ऊपर कौन काबिज है? इसके ऊपर एलीट काबिज है, जिसमें सरकारी अफसरान और इदारों के नाम लिए गए हैं। अब ये देखें, जिसकी वजह से हमारे मुल्क में बेरोज़गारी और महंगाई बढ़ गई। अगर बेरोजगारी, हमारे जो नौजवान है, पढ़े लिखे तालीम याफ्ता नौजवान है, उनकी जो बेरोजगारी की शरह है वो 14% तक चली गई है। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, देखें हमारे मुल्क में इस पर 7.1% 2023-24 की जो है ना वो बेरोजगारी है, जो कि 21 साल की बुलंद तरीन सतह पर है। 21 साल की, जिसमें 59 लाख अफराद हमारे मुल्क में बेरोजगार है। 10 लाख अफराद हमारे हाईली क्वालिफाइड और 40 लाख अफराद जो 70% बनती है पढ़े लिखे, इंटर तक, ग्रेजुएट तक। मैडम, आप ये मुझे बताएं कि जिस मुल्क में इतनी बड़ी बेरोजगारी होगी वहां पर आप जो नौजवानों का क्या हाल होगा? फ्रस्ट्रेशन होगी। हर साल तकरीबन लेबर मार्केट में 35 लाख अफराद दाखिल हो रहे हैं और उनको रोजगार के मौके नहीं है। आप उनमें अफरा तफरी होगी, बेचैनी होगी, फैमिलीज है। कुछ लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने फैमिली को भी रन करना है, वो कहाँ से करेंगे जब उनके पास नौकरी नहीं होगी? आप ये बताएं, देखें आपके और हमारे बच्चे सब पढ़े होंगे स्कूलों कॉलेजेस में जाके, जब यूनिवर्सिटीज में वो एक डिग्री लेते हैं, आम सी डिग्री भी लेते हैं, कोई प्रोफेशनल डिग्री, तो 25 से 30 लाख रुपया उस डिग्री के ऊपर लग जाता है। ठीक है, और मार्केट में है, आपके पास जॉब नहीं है, आपके पास जो जॉब की वो है अपने वैल्यू क्या है? 25-30 हजार, वो भी धक्के खाने के बाद जो वालदैन अपना तन मन काट कर 25 से 30 लाख रुपए लगाएंगे और ये उम्मीद होगी बच्चों के फ्यूचर के लिए और बच्चे को ये उम्मीद होगी कि मैं जैसे निकलूंगा मेरा फ्यूचर ब्राइट होगा, और उसको अगर नौकरी नहीं मिलेगी तो मुझे बताएं फ़ज़ाइल, उसके अंदर फ्रस्ट्रेशन, बेचैनी,
افراتفری نہیں پھیلے گی. اس کی وجہ سے نوجوان ہمارے مختلف قسم کے مسائل کا شکار ہو رہے ہیں. اس لیے تو وہ پاکستان چھوڑ کے بھی تو باہر جا رہے ہیں. اچھا یہ دیکھیں, بالکل آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ پاکستان, دیکھیں پاکستان چھوڑ کے بھی وہ لوگ جا رہے ہیں جن کے پاس ریسورسز ہیں. جو عام لوگ ہیں وہ بےچارے یہیں پر دھکے کھا رہے ہیں. نہیں, میں نے تو ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جو بےچارے ادھر ادھر سے پیسے پکڑ کے, غریب لوگ, گاؤں کے لوگ پیسے پکڑ کے وہ یہی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا بچہ باہر نکل جائے, چلا جائے, ہمارے گھر کو چلا سکے. بالکل دیکھیں نا کہ یہ تعداد بہت بڑی کم ہے, لیکن جن کے پاس ریسورسز ہے, جیسے ایلیٹ کی بات کی, ان کو مسئلہ ہی نہیں ہے. ان کا پاکستانی امریکہ ہے, پاکستانی کینیڈا ہے, پاکستانی یو کے ہے. مسئلہ سارا غریب عوام کا ہے جس کے پاس کھانے کو نہیں. اچھا دیکھیں, ہائی ٹیکس ریٹ کی وجہ سے ہماری جو انڈسٹری ہے وہ 14.4% اس کا حجم رہ گیا ہے مینوفیکچرنگ کی. بڑے بڑی ایم این پی جو ہے نا وہ پاکستان چھوڑ کے جا رہی. ہم یہاں پر مایوسی کی بات نہیں کریں, لیکن خدا را ہم جو گورنمنٹ کی ہے, ہم گورنمنٹ سے ریکویسٹ کریں, ہمارا نوجوان طبقہ جو ہے, ہماری جو عام عوام ہے, اس کے اوپر مہنگائی, بے روزگاری کا ایک بہت بڑا برڈن. آپ بلز ہی دیکھ لیں کتنے ہیوی بلز ہیں, چاہے آپ جون سا سیزن آتا ہے جس کی ضرورت ہوتی ہے وہ بڑھ جاتی ہے. آپ یہ دیکھیں گیس کا بل ہے, اب سردیوں کے دن آ گئے, گیس بھی آپ کو نہیں ملنا, اور آپ نے گیس کے بل بھی زیادہ ہیوی کر دیے. گرمیاں آئے تو آپ کا جو ہے بجلی کے بل ہیں, آپ یوٹیلیٹی کو وہ نہیں کروا سکتے. عوام جائیں تو جائیں کہاں جائیں. ہمارا جو اس وقت ہے, ہم حکومت سے بھی گزارش کر رہے ہیں کہ خدا را کچھ ایسی عوام دوست پالیسی بنائی جائے جس سے جو ہے نا عوام جو ہے وہ ان کو سکون کا سانس لے. اگر اب ریسنٹلی اگر ہم لاہور کی بات کریں, پورے پنجاب کی, تو آپ یہ دیکھیں کہ حکومت کو چاہیے تھا کہ ایک اویئرنیس پروگرام کرتی, راتوں رات ایک قانون کو امپلیمنٹ کیا اور اگلے دن ان بچوں کے فیوچر تباہ کر دیے. کیونکہ ہمیں یہ بات کرنا بہت ضروری ہوگا کہ آپ کو چاہیے تھا کہ آپ کوئی اویئرنیس پروگرام چلاتے, مہم چلاتے کہ جی 18 سال سے کم عمر بچوں کے لائسنس نہیں ہوں گے, شناختی کارڈ نہیں پہنیں گے, انڈر ایج ڈرائیور ہوگا, ان کے اوپر چلان ہوں گے, لیکن پرچے ہوں گے. اب انہوں نے فیصلہ کر دیا, ان کو ریلیف دے رہے ہیں. بالکل دے دیا, لیکن میڈم جو پرچے کارڈز بنیں گے, اسمارٹ کارڈز بنیں گے, بالکل ان کے اوپر جو پرچے ہو گئے ہیں, اور جو چلان دیکھیں 2,000 روپے کا چلان, 2,000 روپے تو یہاں پر کسی کی دیہڑی نہیں ہے. تو آپ میکانزم کو کریں, بالکل کریں, امپلیمنٹ کریں, لیکن ایک طریقہ کار کے مطابق. لیکن آپ دیکھیں نا, اگر وہ یہ نہ کریں, اگر وہ یہ اصول اپنائیں گے تو پھر لوگوں میں ایک ڈر پیدا ہوگا اور پھر وہ وائلیشن بھی نہیں. اچھا چلیں, آپ یہ دیکھ لیں, کل ابھی اسلام آباد میں ہائیلی آفیشلز کی گاڑی سے ٹکر ہوئی ہے, تو وہ طبقہ بعد آ جائے گا. میڈم یہ نہیں آنا. آپ نے ایک غریب آدمی کے لیے مسائل ہے نا, ایک غریب آدمی کے لیے آپ ان کو طریقے سے بات کریں نا, ان کو سمجھائیں, مہم چلائیں. مہم چلانے کے بعد نہیں کرتے تو بالکل آپ کا پورا اختیار ہے, لیکن بات یہ ہے کہ ایک مہم کے بعد جو ہے نا یہ سارے ایکشن لینے چاہیے. دنیا میں ایسی ہوتا ہے, دیکھیں پاکستان میں آپ نے 3 دنوں کے اندر کروڑوں روپے کے جرمانے کر دیے, ٹریفک کی صورتحال آپ کی کیا سمجھ جائے گی؟ دنیا میں کہاں پر جو ہے نا پرچے دیے جاتے ہیں اور کہاں پر جو ہے نا اس طریقے سے ہیوی جرمانے, لیکن وہاں کی عوام اور وہاں کی ٹریفک ہے وہ بالکل ٹھیک ہے. وہ اس لیے ٹھیک ہے کیونکہ ان کو یہ خوف ہے کہ ہم لوگ اگر وائلیشن کریں گے, قانون کو فالو کرتے ہیں, پھر ان کے وہاں قوانین کی امپلیمنٹیشن ہے. قوانین ہمارے پاس بھی ہے, ہمارے پاس امپلیمنٹیشن نہیں ہے, لوگوں کے اندر خوف نہیں ہے. وہاں پر لوگ ڈرتے ہیں کہ اگر ہم یہاں کھڑے ہوں گے کیمرہ کیپچر کر لے گا, ہمارا چلان آ جائے گا, اور چلان بھی ہیوی ہوتے ہیں, تو وہ اس ڈر سے پھر نا اسموتھ لائن پہ رہتے ہیں. جی بالکل. دیکھیں اب ہم جو بات کر رہے تھے کہ یہ جو ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ طبقہ ہے, جن کو ہم ماسٹر یا ابو پی ایچ ڈی لوگ کہتے ہیں, 10 لاکھ افراد وہ بے روزگار ہیں. جب ان کو جابز نہیں ملیں گی, چلیں یہ تو جو پی ایچ ڈی تک پہنچ گیا, اس نے اپنی اسٹڈی کو کنٹینیو کیا, پڑھا, اس اسکالرشپ پہ آگے نکل جائے گا. لیکن جو پاکستان کو ریئلی سرو کرنا چاہتے ہیں, ان کو چاہیے کہ پاکستان میں جو گورنمنٹ ہے ان کے ساتھ جو ہے وہ اپنا فیسلیٹیٹ کرے, ان کے وظیفے لگائے, تاکہ جو پاکستان میں رہنے والے لوگ ہیں پاکستان کی خدمت کرے. اس طرح کیا ہو رہا ہے, ہمارا جو برین ڈرین ہو رہا ہے, ہمارے اتنے لائٹ ڈاکٹرز وہ امریکہ میں, باہر کے ملکوں میں جا کے سرو کریں, کامیاب ڈاکٹر. دیکھیں مجبوری ہے, آپ یہاں پہ ڈاکٹرز لے لیں 1 لاکھ روپے, میکسیمم 1.5 لاکھ روپے کو جو سٹارٹ ہوگا. آپ یہی باہر کینیڈا, امریکہ اور کہیں پہ بھی چلے جاتے ہیں, وہ ڈالرز میں کماتے ہیں, 20-25 لاکھ روپے ان کی سیلری ہے. تو دیکھیں ہر بندے نے فیوچر بنانا ہے. پاکستان میں رہنا ہے تو کہتے ہیں جی آپ کا وکیل, پولیس یا پیسہ آپ کے پاس ہونا چاہیے تبھی آپ کامیاب ہیں. تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو معاشی صورتحال ہماری حال میں بنی ہوئی ہے, تو یہ متوسط طبقے کو ختم کر دے گی؟ بالکل ختم کرتے جا رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ جو منیمم ویج ریٹ ہے وہ تقریباً 39-40 ہزار روپیہ ہے. آپ مجھے بتائیں پنجاب میں, پورے پاکستان میں کہیں پہ بھی 40 ہزار روپیہ جو ہے وہ منیمم ویج ریٹ ہے. وہاں پر آپ کسی ڈپارٹمنٹ میں چلے جائیں, ٹھیک ہے, جہاں پر ایم این پیز ہوگی وہ تو اس کو اپلائی کریں گے کہ آپ نے 40 ہزار اپنے اس طبقے. آپ خود بتائیں کہ 40 ہزار پہ بھی اگر میں منیمم ویج کی بات کروں, جو سیکیورٹی گارڈ ہے یا کوئی اور ایکس وائی زیڈ کامن مین ہے جو جنرل,
40,000 میں گھر کا گزارا ہوگا؟ آپ یہ بتائیں یہاں پر لاکھوں روپے کی جو سیلری ہے وہ کم ہوتی ہے. چھوٹا ملازم جو ان کے گھر کے بجلی کے بل مانے جن کے گھر میں صرف ایک لائٹ اور جل رہی ہے. اچھا دوسری فضائل ایک بات اور ہے, آپ یہ خود بتائیں کہ آپ ہم نے کہہ دیا جی حکومت نے کہہ دیا, ہم حکومت نے کہا 40,000 فیڈرل گورنمنٹ نے پنجاب گورنمنٹ نے 40,000 ہے آپ کا سیلری ہے یہ آپ نے دینی تو کیا 40,000 کی آپ نے امپلیمنٹیشن کروائی ہے؟ آپ نے پیرا بنوا دی کہ سڑکوں پہ جو ہے نا وہ ریڈی نہیں کھڑی ہونی چاہیے, آپ نے CCD کو بنا دیا, آپ نے دوسری فورسز بنا دی, آپ نے کبھی لیبر فورس کو بنایا جو کرپٹ ہے, جو جا کے فیکٹریوں میں اس میں جا کے وہ ان کو چیک نہیں کرتی ہے. لیکن رانا زاہد اب کافی کوشش کر رہے ہیں, بہتری کی طرف لے کے تو جا رہے ہیں. میڈم یہ کوشش کی جا رہی ہے, سالوں سے کی جا رہی ہے نا. 40 اور لوگ نہیں, اس حکومت میں کافی کچھ اچھا ہوا ہے. بالکل ہم کہتے ہیں اپریشیٹ کرتے ہیں, جو دیکھیں قابل تحسین ہے, CCD کا بننا قابل تحسین ہے, پیرا کا بننا بالکل کامیاب قابل تحسین ہے. لیکن دیکھیں جو امپلیمنٹ آپ نے کروانا ہے, آپ ابھی چلے جائیں, آپ میرے ساتھ چلیں, آپ کیمرے کو پکڑ لیں, آپ یہاں سے اپنا ہمارے آفس سے لے کے نہر کے پل تک آپ لے لیں, 40,000 اگر گارڈز کو, دکانداروں کو, ملازموں کو, اپنے پاس جو ملازم ہے ان کو دے رہا ہوگا تو آپ یقین مانیں کہ ہم باقی اپریشیٹ کریں گے. لیکن 40-20-25,000 پہ لوگ مجبوری میں جاب کرنے پر وہاں پر حاضر ہیں. آپ یہ بتائیں جس کے بچے بھوکے سوئیں گے, صحت کی ان کو چیزیں اویلیبل نہیں ہیں, معاشی جو ہے اپنا وہ ان کا برباد ہو رہا ہے, ذہنی سکون برباد ہو رہا ہے. جب آپ کے گھروں میں, آپ خود بتائیں کہ پاکستان میں جو آپ کو پتا ہے طلاق کی شرح بہت زیادہ بڑی, اس کی پیچھے جو وجہ ہے وہ معاشی مسائل ہے, اور ان میں معاشی مسائل بھی ہے اور ٹالرنس نہیں ہے, پیشنس نہیں ہے لوگوں میں رہ گیا. جی تو دیکھیں نا کہ یہ ہمیں چاہیے ہوگا, ہمیں اپنی معیشت کو, اور ہمیں عوام دوست پالیسی کو لینا پڑے گا. عوام IMF کو بٹھا کے, آپ ہر سال آپ وزیر خزانہ تو لے آتے ہیں لیکن امپورٹ تو کر لیتے ہیں. اب پاکستان کے جو لوگ ہیں ان کو پالیسی نظر نہیں آ رہی تھی, باہر سے جو آتے ہیں ان کو تو پتا ہے کہ جی پاکستان ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے, انہوں نے کیا کرنا ہے, گورنمنٹ کرنی ہے, کچھ دنوں کی گورنمنٹ کرنے کے بعد انہوں نے باہر نکل جانا ہے. پاکستان کے جو لوگ ہیں, پاکستان کے یہاں پر جو قابل لوگ ہیں, ان کو آپ وزیر خزانہ لگائے نا, جن کو عوام کی کیا کہتے ہیں کہ عوام کا جو دکھ ہے, درد ہے, عوام کی جو کنڈیشن ہے وہ پتہ چلے. 20-25,000 میں گزارا کرنے والا آدمی بتائیں کہ اپنے گھر کو کس طرح چلائے. جی ناظرین, ہمارے ساتھ لائن پہ بشرا سعید سائیکالوجسٹ ہے, ماہر نفسیات ہیں, ان سے ہم چل کے جانتے ہیں کہ آخر جو معاشرے میں جو بڑھتی ہوئی بے روزگاری ہے اس سے نوجوانوں کے اوپر, ذہنوں پر کیا اثر ہو رہا ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میم پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اس موضوع پہ بات کرنے کا موقع دیا ہے. جیسے کہ اگر ہم سوشل فیکٹرز کی بات کریں, یعنی جو سماجی اثرات ہیں, ان میں سب سے پہلے ہمارے پاس آتا ہے جو خاندانی نظام ہمارے پاس ہے وہ کتنا پریشرائز ہے. گھر کے جتنے بھی اخراجات بڑھ رہے ہیں, کیونکہ جیسے مہنگائی بڑھ رہی ہے, اس کے ساتھ گھر کے اخراجات بھی بڑھ رہے ہیں. اس کی وجہ سے جو خاندان ہیں, فیملیز ہیں, فیملی ممبرس ہیں, ان کے درمیان بہت زیادہ اختلافات, جھگڑے اور آپس میں دوریاں آتی جا رہی ہیں. کیونکہ جیسے ہم چیک کر سکتے ہیں کہ جو بریڈ ونر ہوتا ہے گھر کا, جو کمانے والا ہوتا ہے, وہ چیک کر رہا ہوتا ہے کہ گھر کے اخراجات کتنے زیادہ بڑھ رہے ہیں, تو اس کی وجہ سے فیملی ممبرس کے درمیان بہت زیادہ دوریاں آنا شروع ہو جاتی ہیں. تو یہ جو معاشی, اس کے علاوہ یہ جو معاشی دباؤ ہے نوجوانوں کے اوپر, وہ کیا اثرات ان کے اوپر مرتب کر رہا ہے؟ بہت زیادہ منفی جو ہیں سماجی دباؤ کی وجہ سے بھی آ رہا ہے. لائک ان میں بے چینی اور عدم اطمینان کی کمی آ رہی ہے, سوشل انگزائٹی ان میں, ڈسٹریس بہت زیادہ پیدا ہو رہا ہے نوجوان نسل کے اندر. تو آپ کے پاس جب یہ لوگ آتے ہیں, اس طرح کے کوئی کیسز آتے ہیں, تو آپ ان کو کس طرح ٹریٹ کرتی ہیں؟ لائک آپ ان کو کیا مشورہ دیتی ہیں؟ اگر ہمارے پاس اس طرح سے کوئی بھی آتا ہے تو زیادہ تر وہ نوجوان نسل آتی ہے جو کہ ڈپریشن میں چلی جاتی ہے, جو بے بسی یا نا امیدی کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں اور مسلسل ذہنی دباؤ میں آ رہے ہوتے ہیں. تو ان کو بیسکلی ہم تھراپیز دیتے ہیں, ان کی CBT کی جاتی ہے, اس کے جو خیالات ہیں ان کو چینج کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ نا امیدی جو ہے وہ سب سے بڑا کفر ہے. ہمیں ان حالات سے نپٹنا ہے ساتھ مل کے, تاکہ جو معاشرہ ہے وہ ایک طاقت میں آ سکے. آپ کیا کہتی ہیں ریاست کو کیا کرنا چاہیے ایسے لوگوں کے لیے؟ ریاست کو بیسکلی جو ہماری حکومت ہے وہ اس کو ایسے روزگار کے مواقع فراہم کرنے چاہیے, مہنگائی کو کنٹرول کرنا چاہیے, اور جو نوجوان آ رہے ہیں ہمارے, ان کو اسکلز سکھانی چاہیے تاکہ حالات بہتر ہو سکیں. اچھا بشرا, تھینک یو سو مچ آپ کا کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ دیکھیں ایک نوجوان ہے,
آپ تو ایز اے ماہر نفسیات اور آپ کے سامنے بہت زیادہ پریکٹیکلز مثالیں بھی ہوں گی کہ ایک نوجوان جو ہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو وہ لاکھوں روپے اپنی ڈگری کے اوپر لگا کے جب مارکیٹ میں ان ہوتا ہے, جب اس کے پاس جابز نہیں ہوتی تو وہ جو ہمارے نوجوان ہیں وہ کن کن مسائل کا شکار ہیں اور ان کو آپ کیا ایڈوائز کرنا چاہیں گی؟ جی بالکل سر, بیسکلی جو ہمارے نوجوان نسل ہیں جو تعلیم مکمل بھی کر چکے ہوتے ہیں وہ بے روزگار ہوتے ہیں, اپنے آپ کو ناکام محسوس کر رہے ہوتے ہیں, تو ان کی ناکامی سے ان کو بہت زیادہ تیزی سے ڈپریشن آ جاتا ہے, وہ اپنے آپ کو کمتر فیل کرنا شروع کر دیتے ہیں. ان کو بہتر کرنے کے لیے ہم یہی کر سکتے ہیں کہ ان کو ایک تو ایکول جو امپلائمنٹ اپرچونیٹیز ہیں وہ پرووائڈ کی جائیں, ان کو مینٹل ہیلتھ بھی ساتھ میں کاؤنسلنگ وغیرہ پرووائڈ کی جائے کہ سب کے ساتھ ہوتا ہے, آپ کو بھی وقت کے ساتھ ساتھ سپورٹ مل جائے گی. تو معاشرتی سطح پہ ان کے لیے اقدامات کیے آپ جائیں. کو کیا لگتا ہے, کیا ان کو ایجوکیشن کا وہ لیول نہیں ہے جو مارکیٹ میں جس چیز کی ریکوائرمنٹ ہے, تو کیا ان کی تعلیم میں اتنی کمی ہے کہ ان کو روزگار نہیں مل رہا؟ نہیں میم, بیسکلی جو تعلیم یافتہ ہیں ان کی تعلیم زیادہ ہونے کی وجہ سے بھی ایکول امپلائمنٹ کی اپرچونیٹیز جو ہیں وہ کم ہو جاتی ہیں. ہم نے بچپن میں پڑھا کہ جو دولت ہے اس کی غیر مساوی تقسیم کی وجہ سے امیر امیر تر ہوتا جاتا ہے اور غریب غریب تر ہوتا جاتا ہے. بیسک وجہ یہی آتی ہے. اچھا, آپ مجھے یہ بتائے گا کہ جو پاکستان کا جو معاشرہ ہے, اگر ہم اس کی بات کریں اور یہ جو انٹرنیشنل کی اگر خاص کر یورپین کنٹری کی بات کریں اور اگر ہم بات کریں انڈیا کی, تو وہ کیا آپ انالیسس کرتی ہیں کہ یہاں پر جو ہے ان کے کیا حالات ہیں اس میں, اور وہ کس طریقے سے زیادہ ترقی یافتہ ہو رہے ہیں پاکستان کی نسبت؟ بیسکلی سر اگر رپورٹس کی بات کریں تو بے روزگاری جو ہے وہ شرح ہمارے پاکستان میں زیادہ ہوتی جا رہی ہے, 7.1% تک جا چکی ہے, جن میں جو تعلیم یافتہ نوجوان ہیں وہ 14% تک بے روزگار ہونے کی, ان میں ان امپلائمنٹ کی چانسز زیادہ ہو رہے ہیں, کیونکہ ہمارے پاس مہنگائی زیادہ ہے. اور 2024 سے جو 25 کا سروے ہے اس کے درمیان میں بھی پاکستان میں ان امپلائمنٹ کے چانسز زیادہ چیک کیے جا چکے ہیں. اچھا جی, آپ سے پوچھا تھا کہ یہ جو یورپین کنٹری اور خاص کر انڈیا کی اگر ہم بات کریں تو وہاں پر جو کیا ایسے حکومتی لیول پر ان کو مراد دی جا رہی ہے کہ وہ جو ہے مزید ترقی کر رہا ہے اور وہاں پر ان امپلائمنٹ ہے جو وہ کم ہے؟ سر بیسکلی جو وہاں پہ ان امپلائمنٹ کم ہونے کے چانسز ہیں وہ اس وجہ سے ہیں کہ وہاں پہ لوگ کولیبوریٹو ورک زیادہ کر رہے ہیں. فی الحال سوشل میڈیا کو بھی پلیٹ فارم کو بہت اچھی طرح سے یوٹیلائز کر رہے ہیں ایز کمپیئر ٹو پاکستان. اور بشرا, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ یہ جو بے روزگاری کی وجہ سے نوجوان نسل ہے یہ غیر صحت مند عادات کی طرف بھی جاتے جا رہے ہیں, جیسے کہ ڈرگس کے ایڈکشن اور اسموکنگ اور یہ سب چیزیں, یہی اس کی وجہ ہے؟ یہ جو جی میم بالکل, جو کرائم ریٹ ہے وہ اس کی وجہ سے زیادہ ہو رہا ہے, جس کی وجہ سے ڈرگ ایڈکشن, اسمگلنگ, چوری چکاری, اس طرح کے خطرناک رستوں کی طرف نوجوان نسل بہت زیادہ جا رہا ہے, کیونکہ اس سے نہ تو خود ان کو اپنے آپ کو بھی نقصان ہو رہا ہے, پورے معاشرے کو ساتھ نقصان میں لے رہے ہیں وہ, کیونکہ ان کو روزگار ہی نہیں مل رہا. جی میم. بشرا مجھے یہ بتائیے گا, دیکھیں جب ہمارا ایک نوجوان ہے اس نے ڈگری کمپلیٹ کر لی تو جو ہمارے معاشرتی نظام ہے اس میں ایک یہ ایکسپیکٹیشن لگا لی جاتی ہے کہ ہمارے بچے نے کوئی بھی ڈگری لے لی, اعلیٰ تعلیم یافتہ ہو گئے, تو اس میں جو بچوں کو اپنی فیملی کے ساتھ یا بلکہ فیملی کو بچوں کے ساتھ مل کے کس طریقے سے رویہ اختیار کرنا چاہیے تاکہ جو ہمارا بچہ ہے وہ کسی بھی ذہنی مسائل کی طرف یا اس کا شکار نہ ہو, مایوسی کا شکار نہ ہو؟ سر بیسکلی جیسے ہی ایک اسٹوڈینٹ ڈگری کمپلیٹ کرتا ہے تو اس سے بہت زیادہ ایکسپیکٹیشنز یہ رکھ لی جاتی ہیں کہ ڈگری ختم ہوتے ساتھ ہی اس کے لیے امپلائمنٹ کی اپرچونیٹیز آ جائیں گی, لیکن اس طرح سے نہیں ہوتا. کافی دیر اس کو اسٹرگل کرنا پڑتا ہے, اسٹرگل کرنے کے بعد وہ ہے نا صبر کرنے کے بعد اس کا پھل ملتا ہے. بٹ ہم لوگوں کی جو پاکستانی کلچر ہے اس میں یہ سمجھا نہیں جاتا. زیادہ تر ریفرنسز یوز کیے جاتے ہیں کہ امپلائمنٹ مل جائے, اور جن کے پاس اچھے ریفرنسز ہوتے ہیں ان کو امپلائمنٹ کے چانسز بھی زیادہ دیے جاتے ہیں. پھر آپ ہمارے نوجوانوں کے لیے کیا مشورہ دینا چاہیں گے ان کو کہ وہ اگر صبر کریں, صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں, کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ اور بشرا, ہمارے ہاں تو تعلیم ہی امپلائمنٹ کے لیے حاصل کی جاتی ہے. بالکل, ہم لوگوں کے یہاں پہ پہلے تو میں جو بتانا چاہوں گی کہ ہم لوگ تعلیم اس لیے حاصل کرتے ہیں کہ ہم اچھی ڈگری لے کے کسی اچھی جگہ جاب پہ لگ جائیں, بٹ اس کا اپوزٹ ہوتا ہے کہ ہم اچھی ڈگری لے لیتے ہیں بٹ وہ ایک لیول جو ہے وہ سیٹ نہیں کیا جاتا.
لائک ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ جو ہوتے ہیں ان میں اب میرٹ زیادہ نہیں رہا. ہر انسان کو ایکولی جو ایجوکیشن لیول ہے اس کے چانسز تو دیے جا رہے ہیں, بٹ وہ ایک لیول جو ایجوکیشن کا ہے وہ آٹومیٹکلی گر گیا ہے, جس کی وجہ سے بہت زیادہ گریجویٹ ہو جاتے ہیں, بہت زیادہ ماسٹرز ڈگری کے آ جاتے ہیں, اور پھر ہر کسی کو وہ سیم جو اپرچونیٹیز ہیں وہ پرووائڈ نہیں ہوتی. اور بشرا مجھے ایسے بھی لگتا ہے کہ فیوریٹزم کی بھی کوئی آپ کہہ سکتے ہیں بات ہے کہ جو ویل ڈیزرونگ ہوتا ہے اس کو نہیں ملتی, اور جو اتنا ڈیزرونگ نہیں بھی ہوتا, اور موسٹلی آپ اداروں میں دیکھیں وہ آپ کے اوپر ان کو لگا دیا جاتا ہے. بالکل میم, جیسے میں نے اس بارے میں بات کی کہ ریفرنسز کے بیس پہ جو جاب ہیں, جاب کی اپرچونیٹیز ہیں وہ زیادہ دی جاتی ہیں. ہاں اچھا, یہ مجھے بشرا ایک چیز اور بتائے گا کہ یہ جو آپ کے پاس, کیونکہ آپ کا تو پریکٹس ہے, پریکٹیکل ایکسپیرینس بھی ہے, اس میں جو مایوسی اور فرسٹریشن کا شکار ہے, یہ جو ذہنی مسائل کا شکار ہے, وہ ہمارے نوجوان لڑکے ہیں یا لڑکیاں ہیں؟ سر بہت جینڈرز ہیں, کیونکہ جو بھی ابھی گھر کا بریڈ ونر ہے, جو کمانے والا ہے, وہ لڑکیاں بھی ہیں اور لڑکے بھی ہیں. دونوں سپورٹ کرنے کی کوشش کریں اپنی فیملیز کو. لیکن اس کے ساتھ فیملی کے پریشر ہونے کی وجہ سے بھی کچھ زیادہ وہ ذہنی تناؤ کا شکار ہو جاتے ہیں. جی, اس میں کہا جا سکتا ہے کہ جب فیملی کا بہت زیادہ پریشر آتا ہے نا, تو وہ اپنی جو سیلف ورتھ ہے اس کو لوز کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو آپ ایسے لوگوں کے لیے کیا مشورہ دینا چاہیں گی؟ آپ ایسی فیملیز کو کیا سجیسٹ کریں گی کہ ان کو کیسے ان کی ہیلپ کرنی چاہیے؟ میرے مطابق جو سب سے پہلے ایک دوسرے کی سپورٹ اچھے طریقے سے فراہم کی جائے, گھر میں گھریلو طور پہ بھی, لائک فیملیز آپس میں بات کریں, جو گھر کے کمانے والے ہیں, جو بچے ہیں, وہ آپس میں بات کریں اپنے پیرنٹس کے ساتھ کہ پیرنٹس کو کیا ایشو آ رہے ہیں, ان کو کس طرح سے ریزالو کیا جا سکتا ہے, اور ان کی جو ذہنی صحت ہے اس کے بارے میں بھی آگاہی کے پروگرامز کروائے جائیں, ڈفرینٹ سیمینارز کروائے جائیں ان ایمپلائمنٹ کے اوپر. اچھا, آپ یہ سمجھتے ہیں بشرا کہ جو ہمارے انسٹیٹیوشن ہیں, خاص کر جو بڑی, کیونکہ اعلیٰ ڈگری جب بھی ہوتی ہے تو وہاں پر جو اداروں میں ہے وہاں پر یہ ایک اویئرنیس لیول کا ہونا چاہیے کہ جی آپ کو جاب مارکیٹ میں کس طریقے سے ملنی چاہیے, اور کون کون سے جو کورسز ہیں, اگر یہ اسکلز ہیں وہ حاصل کیے ہیں جو تو فوراً جابز میں حاصل کر لیں گے آپ؟ بالکل سر, جو ایجوکیشنل بیک گراؤنڈس ہیں, انسٹیٹیوٹس ہیں, ان کو اپنے اندر سیمینارز کروانے چاہیے اور کانفرنسز کروانی چاہیے کہ ایک اسٹوڈنٹس اپنی فیلڈ کو چوز کر رہے ہیں, چوز کرنے کے بعد وہ آفٹر گریجویشن یا آفٹر ماسٹرز اس ڈگری کو کس طرح سے یوٹیلائز کر سکتا ہے, کس جاب انڈسٹری میں جا سکتا ہے. تو معاشرہ ایسے نوجوانوں کے لیے کیا کر سکتا ہے کہ ان کو ذہنی طور پہ سپورٹ کیا جا سکے؟ اس کے لیے معاشرے کو کیا کرنا چاہیے؟ معاشرے کو میم یہی کرنا چاہیے کہ مشکل حالات میں ایک دوسرے کا ساتھ دینا چاہیے. زیادہ تر یہ ہم اسی وجہ سے مشکلات میں آتے ہیں, ذہنی دباؤ اسی وجہ سے آتا ہے کہ ہم بہت زیادہ غصے میں آ جاتے ہیں, جھگڑے کرنا شروع کر دیتے ہیں, آپس میں دوریاں آ جاتی ہیں. اگر ہم ان چیزوں کو ریزالو کر لیں گے تو کافی حد تک اس میں ہم سکسیس حاصل کر سکتے ہیں. بشرا, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. رانا زاہد, آپ مجھے بتائیں, آپ نے بشرا کی بات سنی تو آپ اس سے کتنے % اتفاق ہیں؟ دیکھیں بالکل انہوں نے بڑی اچھی بات کی ہے. دیکھیں کہ یہ جو ہمارے جو اسکول انسٹیٹیوشن لیول پر ہوں گے, یہ ہمارے ان کو ایک اویئرنیس پروگرام, سیمینارز کو کنڈکٹ کروانا چاہیے, اور ماہر تعلیم بیٹھ کے بالکل ہمارے وہ کر رہے ہیں. لیکن دیکھیں کیا ایسی وجہ ہے کہ وہ جو پالیسی بنا رہے ہیں, وہ پالیسی آ کے ہمارے اوپر جو فیل ہو پا رہی ہے. ہماری جو اتنا حجم اکانومی کا نہیں ہے کہ جو 35 لاکھ یا 20 لاکھ 30 لاکھ ہر سال جو افراد مارکیٹ میں داخل ہو رہے ہیں, ان کے لیے جابس کی اپرچونٹی نہیں ہے. حکومت دعوے تو بالکل ایک طرف کرے کہ جی ہم پاکستان کی ترقی کر رہے ہیں, معیشت بڑھے, لیکن اگر حقیقت دیکھی جائے کے موقع کہاں ہیں, بالکل دیکھیں اگر حقیقت دیکھی جائے تو وہ اس کے برعکس ہے. اور سب سے زیادہ جو بے روزگاری ہے وہ 25 سے 34 سال اور تقریباً جو 24 سے 25 سال کے افراد جو ہے نا, ان میں بے روزگاری بہت زیادہ ہے. اب دیکھیں یہ تو ہمارا نوجوان طبقہ ہوتا ہے جنہوں نے آگے بڑھنا تھا, لانگ ٹرم کام کرنا تھا. جب یہ مایوسی ان میں پھیل جائے گی تو یہ مشکل ہوگا. اور دوسری ایک چیز اور ہے, ہماری حکومت کو یہ چاہیے ہوگا کہ دیکھیں انسٹیٹیوشن کیا کرتے ہیں. ایک انسٹیٹیوشن کا بھی بہت زیادہ ہے کہ جی آپ کو ڈاکٹرز, انجینئر بنانے کے لیے بڑے بڑے اشتہار, بڑی بڑی کمپینیں, ٹی وی کروڑوں, میڈیا کے اوپر, سوشل میڈیا کو کروڑوں روپے خرچ کر دیتے ہیں, اور ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ جب یہ ڈگریاں حاصل کر کے مارکیٹ میں آتے ہیں تو ہماری کیپ ہی نہیں ہوتی, ہمارے پاس وہاں پر اس کی جو ہے وہ جگہ ہی نہیں ہے. اب کرنا کیا چاہیے کہ ہمیں کورسز کروانے چاہیے, چھوٹے چھوٹے کورسز جو ہے نا یونیورسٹی لیول پر گورنمنٹ کو چاہیے اسکلز بیس کام کریں. آپ آن لائن کورسز کروائیں, ٹھیک ہے, آپ ان کو آن لائن سے ریلیٹڈ کریں, سوشل میڈیا کریں. لیکن ہمارا پھر وہی میں کہوں گا کہ سوشل میڈیا ہمارا جو وہ کیا کر رہا ہے, ٹو جسٹ ارن منی, وہ کیا کہتے ہیں کہ بےہودہ قسم کا جو کانٹینٹ ہے ہم وہ مارکیٹ میں دے رہے ہیں. ہمارے جو بچے ہیں کامیابی کر رہے ہیں, جیسے ٹک ٹاک ہو گیا, بالکل دیکھیں نا, ایپلیکیشن بتائیں, فیس بک, یوٹیوب, لیکن آپ یہ دیکھیں نا, مجھے آپ بتائیں, جب آپ
पढ़ लिख कर आ रहे हैं, आपको नौकरी नहीं मिल रही, तो फिर आप उल्टे पुल्टे रास्ते ही लेंगे ना। मायूसी फैल रही है ना इसमें, क्राइम रेट क्यों बढ़ रहा है? बिल्कुल, crime की आप देख लें। इजी मनी के चक्करों में आप Easy नेगेटिव money। गेम्स खेलने लग जाएंगे जिनमें हल्का सा पैसा लगाते हैं, वो आपको पहले तो खुश कर लेते हैं, उसके जी। बाद आपको वो फंसा लेते हैं। वो फंसा लेते हैं। देखें, अगर हुकूमत का अभी हमने पिछले दिनों एक प्रोग्राम भी किया था लास्ट वीक, और हमारी नौजवान नस्ल हमारा सरमाया है। सरमाया है। देखें, अभी तक वो जो एड्स थे, वो शुक्र है शायद हुकूमत के किसी आदमी ने कम तो हुए, लेकिन वो अभी भी वहां पर अवेलेबल हैं वहां पर। अब ये देखें, जो नौजवान बेरोजगार होगा वो 100, 200, 500 लेके वो ऐसा इनके जाल में फंसेगा कि वो फंसता ही चलेगा। हुकूमत को क्रैकडाउन करना चाहिए और हुकूमत को ऐसी पॉलिसी बनाए जिससे एक आम आदमी, तो आप क्या समझते हैं, हुकूमत रोजगार पॉलिसी बनाने के अंदर नाकाम रही है? देखिए, IMF की रिपोर्ट तो वो यही कह रही है। अगर ये पॉलिसी उनकी कामयाब होती तो IMF 186 सफात की रिपोर्ट जारी ना करती। 7.1% पिछले 21 सालों की बुलंद तरीन सतह की है। तो आप ये फजाइल मुझे बताएं कि देयर इज समथिंग रॉन्ग, कहीं ना कहीं पर तो है ना जहाँ पर पॉलिसी। दूसरी बड़ी बात, हम ये रिक्वेस्ट भी करना चाहेंगे और हमारी आवाम की भी ये ख्वाहिश है, आप IMF के कहने पे हमारे वजीर खजाना को ना लगाया करें। आप उस बंदे को लगाएं जो पाकिस्तान की हकाइक से हकीकत रखता है, उसको पाकिस्तान के हकाइक की पता है कि एक आम कॉमन मैन, दुकान पर काम करने वाला सिक्योरिटी गार्ड, उसकी सैलरी क्या है, वो कितने पैसा ले। एक आम आदमी को बिजली के, गैस के, दवाइयों के मसाइल हैं। एक आदमी जो 50,000 भी सैलरी ले रहा है, उसके मसाइल के मुताबिक लेने चाहिए। उन लोगों को ना लगाएं जिनके जो अपने असासे हैं वो डॉलर्स और पाउंड के अंदर हों। तो ये हमारा जो है, क्या कहते हैं कि ये जो हमारा राना ज़ाहिद, मैं अगर आपसे एब्रप्टली एक सवाल करूं, मैं आपसे पूछूं कि हुकूमत को नौजवान नस्ल की रोजगार के लिए एकदम मैं आपसे सवाल करूं कि क्या स्टेप्स लेने चाहिए, तो आप क्या कहेंगे? देखें, उसके लिए तो हमारी ये जो हाई टैक्स रेट आया हुआ है ना, जिसकी वजह से इंडस्ट्री वो क्लोज हो रही है, और ये जो बैंकों का हाई वो इंटरेस्ट रेट है उसको कम किया जाना चाहिए, ताकि जो लोग तो मेरा ख्याल है 11% बिल्कुल देखें, लेकिन फिर भी आप ये देखें ना, टैक्स रेट आपने कितना बढ़ा दिया ना। जब तक आपका टैक्स रेट नहीं होगा, FBR आपके ऊपर छापे लगाती है। आप इसको कोई 2-3 साल के नहीं फ्री कर दें, ताकि आपके अंदर जॉब्स पैदा हो। जब जॉब पैदा होंगी तो ऑटोमेटिक आप उनको अपने टैक्स नेट में लेके आ जाएगा। जनरेट करेंगे फिर। बिल्कुल, देखें, वो ऑटोमेटिक जो तबका आपने देखें पिछले 1-2 सालों के अंदर आपने कितना बड़ा काम किया कि आपने तनख्वाहदार तबके के ऊपर बहुत ज्यादा हाई टैक्स रेशियो लगा दिया। तो देखें, ज्यादती है ना, ये वाली तो बात है। हुकूमत कहती है हमने IMF की पॉलिसी को, बिल्कुल IMF ने तो आपको तब लोन देना है ना जब आपने उनको बताना है कि जी मैंने आपको अली से, फारूक से, अहमद से, साइमा से, बुशरा से, फजाइल से पैसे इकट्ठे करके देने हैं। तो वो कहते हैं अपनी फिजिबिलिटी रिपोर्ट दें। वो जी मैं यहाँ टैक्स लगा दूंगा, यहाँ टैक्स लगा दूंगा, गैस के ऊपर, बिजली के ऊपर, एनर्जी के ऊपर। वो कहते हैं बिल्कुल ठीक है। उनको क्या होगा कि अवाम मर जाए। बेहतर हुआ है, बहुत अच्छा हुआ कि हमारा जो मुल्क डिफॉल्ट करने लगा था, अल्लाह का शुक्र है, उस डिफॉल्ट से निकल गए। चलें, हमने 2 साल 3 साल हमने सख्ती के गुजार लिए, हम मानते हैं, लेकिन खुदारा अब तो अपनी आवाम के लिए कुछ कर दें। अब तो बेरोजगारी को खत्म करें, कोई पॉलिसी लाएं। ठीक है, आपके कहने से नहीं आएगी, IMF ने आपकी जो रिपोर्ट जारी की उसके मुताबिक आप चलें।